पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। कुरान टॉपिक्स पे तनवीर काज़मी। सबक नंबर 191, उर्दू ऑडियो नंबर 2। सज़ाएँ सज़ाएँ क्यों आती हैं और कौमें क्यों तबाह होती हैं। सूरह अल-निसा नंबर 4 आयत नंबर 137 से 139। जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर कुफ्र में बढ़ते गए, इनको अल्लाह ना तो बख्शेगा और ना ही इन्हें सीधा रास्ता दिखाएगा। ए पैगम्बर, मुनाफिकों यानी दो रुखे लोगों को बशारत सुना दो कि इनके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है। वो जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्या इनके पास इज़्ज़त हासिल करनी चाहते हैं? सो इज़्ज़त तो सब अल्लाह ही की है। सूरह अल-निसा नंबर 4 आयत नंबर 150 से 151। जो लोग अल्लाह से उसके पैगम्बरों से कुफ्र करते हैं और अल्लाह इसके पैगम्बरों में फ़र्क करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम बाज़ को मानते हैं और बाज़ को नहीं मानते, और ईमान और कुफ्र के बीच में एक राह निकालना चाहते हैं, वो यकीनन काफिर हैं और काफिरों के लिए हमने ज़िल्लत का अज़ाब तैयार रखा है और काफिरों के लिए हमने ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। सूरह निसा नंबर 4 वर्स आयत नंबर 161। और इस बाब से भी के बावजूद मना किए जाने के सूद लेते थे, और इस बाब से भी कि लोगों का माल नाहक खाते थे, और इनमें से जो काफिर हैं इनके लिए हमने दर्द देने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। सूरह अल-माइदा नंबर 5 आयत नंबर 33। जो लोग अल्लाह और इसके रसूल से लड़ाई करें और मुल्क में फसाद करने को दौड़ते फिरें, इनकी यही सज़ा है कि बुरी तरह कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं, या इनके एक एक तरफ के हाथ और एक तरफ के पाँव काट दिए जाएं, या मुल्क से गायब कर दिए जाएं। ये तो दुनिया में इनकी रुसवाई है और आखिरत में इनके लिए बड़ा भारी अजाब तैयार है। सूरह अल-माइदा नंबर 5 आयत नंबर 36 से 37। जो लोग काफिर हैं, अगर इनके पास रोए ज़मीन का सब माल व मता हो और इसके साथ इस कदर और भी हो, ताकि क़यामत के रोज़ अजाब से रस्तगारी हासिल करने का बदला दें, तो इनसे कबूल नहीं किया जाएगा और इनको दर्द देने वाला अजाब होगा। वो हर चंद चाहेंगे कि आग से निकल जाएं, मगर इससे नहीं निकल सकेंगे और इनके लिए हमेशा का अजाब है। सूरह अल-माइदा नंबर 5 आयत नंबर 73। वो लोग भी काफिर हैं जो इस बात के कायल हैं कि अल्लाह तीन में का तीसरा है, हालांकि इस मबूद यकता के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अगर ये लोग ऐसे अक़वाल व अक़ायद से बाज नहीं आएंगे, तो इनमें से जो काफिर हुए हैं वो तकलीफ़ देने वाले अजाब पाएंगे। सूरह अल-माइदा नंबर 5 आयत नंबर 80 से 81। तुम इनसे बहुत सी बेहतों को देखोगे, तुम इनमें से बेहतों को देखे कि काफिरों से दोस्ती रखते हैं। उन्होंने जो कुछ आगे भेजा है बुरा है, और वो ये कि अल्लाह इनसे नाखुश हुआ और वो हमेशा अजाब में मुबतला रहेंगे। और अगर वह अल्लाह पर और पैगंबर पर जो किताब इन पर नाज़िल हुई थी इस पर यकीन रखते, तो इन लोगों को दोस्त न बनाते, लेकिन इसमें से अक्सर बदकिरदार हैं। सूरह अल-अनाम नंबर 6 आयत नंबर 14 से 17। कहो, क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को मददगार बनाऊं कि वही तो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है और वही सबको खाना देता है और ख़ुद किसी से खाना नहीं लेता। ये सब भी कह दो कि मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं सबसे पहला फरमाबरदार बनूं, और ये क्या पैगंबर तुम मुशरिकों में से ना होना। तो ये भी कह दो, अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब का खौफ है। जिस शख्स से इस रोज़ अदाब जिस शख्स से इस रोज़ अजाब टाल दिया गया, इस पर अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी फरमाई, और कामयाबी है यही खुली कामयाबी है। और अगर अल्लाह तुमको कोई सख्ती पहुँचाए तो इसके सिवा इसको कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर नेमत और राहत अता करे तो कोई इसको रोकने वाला नहीं। वो हर चीज़ पे कादिर है। सूरह अल-अनाम नंबर 6 आयत नंबर 30 से 31। और काश तुम इन लोगों को इस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े किए जाएंगे। वो फरमाएगा, क्या यह दोबारा जिंदा होना बरहक नहीं?
تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو۔ جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے، اس کوتاہی پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے۔ دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے۔ سورہ نام نمبر 6 آیت نمبر 39 سے 47۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اس کے علاوہ اندھیروں میں پڑے ہوئے، جس کو اللہ چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے سیدھے راستے پہ چلا دے۔ کہو کافرو، بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ نہیں، بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو، تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جس کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کے نافرمانیوں کے سبب ہم نے انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے، اور پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں۔ تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا وہ کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے، مگر ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔ غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے تو تمہارے دلوں کو مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟ دیکھو ہم کس کس طرح دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روگردانی کرتے جاتے ہیں۔ کہو کہ بھلا بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ سورہ الانعام نمبر 6 آیت نمبر 57 سے 58۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کے دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ سورہ الانعام نمبر 6 آیت نمبر 64 سے 67۔ کہو کہ اللہ ہی تم کو اس تنگی سے اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کہہ دے کہ وہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے بڑھا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ یہ سراسر حق ہے۔ کہہ دو کہ میں تو تمہارا داروغہ نہیں ہوں، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ سورہ الانعام نمبر 6 آیت نمبر 93 سے 94۔ اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آتی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اسی طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں۔ اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی،
اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ جیسا ہم نے تم لوگوں کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ایسے ہی آج اکیلے اکیلے تم ہمارے پاس آ گئے، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے سفارشی ہیں اور ہمارے شریک ہیں۔ آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے۔ سورہ نام نمبر 6 آیت نمبر 124 سے 125۔ اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے، جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا موقع ہے، اور وہ اپنی پیغمبری کے کسے عطا فرمائے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلت نصیب ہوگی، اور وہ عذاب شدید ہوگا، اس لیے کہ مکاریاں کیا کرتے تھے۔ تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے ہدایت بخشے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے، اس کا سینہ تنگ اور گھنا اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔ سورہ الانعام نمبر 6 آیت نمبر 148۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کو مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ، تم لوگ تو بس گمان کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔ سورہ الانعام نمبر 6 آیت نمبر 162 سے 165۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اس بات کا حکم ملا ہے، اور میں سب سے اول فرمانبردار ہوں اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ کہو کہ میں اللہ کے سوا اور کوئی آقا تلاش کروں، جبکہ وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتا دے گا۔ اور وہ وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان بھی ہے۔ سورہ الاعراف نمبر 7 آیت نمبر 2 سے 5۔ اے نبی، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ لوگو، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرنا، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی، جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جب کہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جب وہ کلولہ یعنی دوپہر کو آرام کیا کرتے تھے، تو اس وقت ان پر عذاب آتا تھا، ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ سورہ الاعراف نمبر 7 آیت نمبر 37۔ بس اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو ان سے کہیں گے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، تو کہیں گے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ صدق اللہ العظیم۔